बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इज़ा नज़ीर। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में दांतों, उनकी बीमारियों, डेंटल एस्थेटिक्स और डेंटल प्रॉब्लम्स के मुतालिक डिस्कशन करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी पिछले टॉपिक्स की तरह नहायत अहम, आम और सादा है। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है कि आर्टिफिशियल दांत कब और क्यों लगवाने चाहिए। नाज़रीन, दांत हमारे मुंह में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमारे बोलने में, खाने में और हत्ता कि एस्थेटिक्स में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपके मुंह में इंटीरियर दांत मिसिंग हो तो वो खूबसूरती चेहरे की इफ़ेक्ट करती है, और अगर पीछे वाले दांत मिसिंग हो तो आपके खाने में और मैस्टिकेशन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो नाज़रीन, आएँ आज के हम टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम आर्टिफिशियल दांत जो हैं, आर्टिफिशियल टीथ, ये कब और क्यों लगवाते हैं? पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या इंडिकेशंस हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी ज़्यादातर बड़ी वजह तो मिसिंग दांत होते हैं। विद एजिंग आपको पता है दांत जो हैं वो ख़राब भी होते हैं और ज़्यादा एजिंग के साथ दांत गिर भी जाते हैं जी। तो इन दोनों में मिसिंग दांत हो जाते हैं। अब ये मिसिंग जो दांत है ये भी हो सकता है एक या दो दांत मिसिंग हो, और ये भी हो सकता है कि जैसे ओल्ड एज में है कि पूरे का पूरा डेंचर ही नया लगाना पड़ जाता है। तो हमें इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन हम यूजुअली आमतौर पे अपने प्रोग्राम में उन बड़ी वजूहात का जिक्र करते हैं जो ज़्यादा कॉमन हैं। इसके अलावा दांतों की बाज़ का शेप जो है वो पैदाइशी तौर पे फ़र्क होता है। जैसे आपको पता है कि कॉनिकल दांत होते हैं जी। तो इसके अलावा ये पैग लैटरल्स जो होते हैं। जी, पैग लैटरल्स होते हैं। तो इन दांतों की शेप को सही करने के लिए भी दांत लगाए जा सकते हैं। फिर दांत मैले हो सकते हैं। हमने अपने एक प्रोग्राम में इंटेंसिक जो थे वो ज़िक्र किया था उनके जो दांत मैले हो जाते हैं उसके फैक्टर्स का। उसमें एनामल हाइपोप्लेजिया था, उसमें हमने देखा था कि कुछ और भी उसमें चीज़ें थी जिनकी वजह से दांत जो हैं उनके इनेमल ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसे दांतों को उनकी एस्थेटिक बेहतर करने के लिए भी लगाया जा सकता है। और बाज़ का क्या होता है, ट्रॉमे की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो गया या कोई गिर गया जी। तो इस सूरत में भी दांत, अगर एक दांत टूट गया है तो वहाँ भी हमें क्राउन, या अगर दांत ज़्यादा टूट गए हैं तो ब्रिज पे जा सकते हैं। इसी तरह अगर बाज़ का केरिस से दांत ज़्यादा खाया जाए और अगर वो डिज़ीज़ बढ़ते हुए क्रोनिक पल्पाइटिस से आगे पेरियापिकल एब्सेस चली जाए और किसी वजह से, वैसे तो कोशिश की जाती है कि दांत पर आरसीटी करके बचा लिया जाए। दोनों सूरतों में अगर आरसीटी भी किया जाए तो उसके ऊपर भी क्राउन करना चाहिए, क्योंकि दांत की ब्लड सप्लाई वगैरह ख़त्म हो जाती है। और दूसरी सूरत में अगर दांत ज़ाया हो गया है तो उसकी जगह दूसरा दांत लगाना चाहिए। तो ये वो बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम नए दांत लगाते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें पेशेंट्स को अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होती है। वो कहते हैं कि हमें कौन से दांत लगवाने चाहिए। तो इसमें आई गेस दो मेन टाइप्स होती हैं, ज़िरकोनियम और पोर्सिलिन। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? जी, आप जो फिक्स दांत की टाइप्स की बात कर रही हैं, तो फिक्स दांत में देखें, पहले हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट में कौन से डेंचर उसको सूट करता है। हमारे पास जो पॉसिबिलिटी हैं वो ये हैं कि इधर हम रिमूवेबल में जा सकते हैं जी। या हम फिक्स प्रोसेस में जा सकते हैं। तो रिमूवेबल आम तौर पे ज़्यादा ओल्ड एज में या ऐसी सूरत में जब दांत जो हैं उनका वो मोबिलिटी हो, उनमें वो ज़्यादा मजबूत ना हो और वो सहारा ना दे सके, जी। तो इन सूरतों में आम तौर पे हम रिमूवेबल में जाते हैं। या बाज़ का ये होता है कि हमने दांतों में पेशेंट के एक्सट्रैक्शंस की है और हम वक्ती तौर पे कोई दांत डेंचर देना चाहते हैं ताकि वो देखने में बुरा ना लगे, और जब हीलिंग हो जाए तो उसके बाद हम फिक्स दे देते हैं। तो इन सूरतों में हम जो है आमतौर पे रिमूवेबल रिकमेंड करते हैं। एक और सूरत है कि अगर किसी के पास वो इतना अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि आमतौर पर रिमूवेबल से जो फिक्स दूसरे दांत हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इन सूरतों में कि अगर वो अफोर्ड नहीं करता, टेम्परेरी टाइम के लिए लगाना है, या बाकी दांत मजबूत नहीं हैं, या सारे ही मुंह में दांत नहीं हैं, तो इन सूरत में हम रिमूवेबल प्रोस्थेसिस का एडवाइस करते हैं। लेकिन यूजुअली हम जब मिसिंग दांत हों तो हमारी कोशिश होती है कि फ़िक्स दांत लगाए जाएं। और फ़िक्स दांत अब दो तरह के हैं। एक तो वो है कि हम मजबूत इर्द गिर्द के दांत हैं, मौजूद हैं, और हम उनसे सपोर्ट लेके ब्रिज लगा देते हैं। जी। तो ब्रिज में क्या किया जाता है कि दांतों को इर्द गिर्द के जो दो दांत हैं उनको हम छोटा कर देते हैं,
ان کو ابٹمنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور ان دانتوں کی سپورٹ کے ساتھ برج لگا دیتے ہیں. تو یہ جو پروسیجر ہے برج کا، اگر ایک دانت پہ کرنا ہو تو اسے کراؤن کہتے ہیں. اسی طرح روٹ کینال ٹریٹڈ دانتوں پہ جب دانت لگائے جاتے ہیں تو وہ بھی انڈیکیشنز میں ہوتا ہے کہ اس کو ہم کریں. ان صورتوں میں ہم برج یا کراؤن کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے آج کل جیسے کہ اب اگر ہم سائڈ کے دانتوں سے سپورٹ نہیں لینا چاہتے تو امپلانٹ از دا بیسٹ آپشن. امپلانٹ جو ہے وہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے بون میں ایک امپلانٹ دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک پروسیسز آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے یہ امپلانٹ جو ہے یہ آج کل کامن ہے یا پھر لوگ ویسے یہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی یہ فیل کر جاتے ہیں امپراپر ٹیکنیک سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کی انڈیکیشنز ہیں. جی. ہم نے یہ جتنے ٹائپ آف ڈینچر یوز کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں ان سب کی انڈیکیشنز ہیں. مثال کے طور پہ اگر ارد گرد کے دانت مضبوط نہیں ہیں جی. تو ہم ایک ٹوتھ بون فکس پروسیسز نہیں دے سکتے. اسی طرح اگر ایلویولر بون جو ہے اس کی ہمیں ایک خاص لینتھ اور ہیلتھ چاہیے امپلانٹولوجی کے لیے. جی. اگر فرض کریں ہماری بون کی ریزارپشن زیادہ ہو چکی ہے یا کسی وجہ سے کوئی سسٹیمک کاز کی وجہ سے بون کی ڈینسٹی اچھی نہیں ہے، بعض کا ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے، جی. تو ایسی صورتوں میں ہم امپلانٹ نہیں دے سکتے. اسی طرح جو پروسیسز ہے وہ بھی ہمیں اس کی بھی انڈیکیشنز ہیں. تو فیل ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی جگہوں پہ دیتے ہیں جہاں وہ انڈیکیٹڈ نہیں ہے. جی. مثال کے طور پہ پیشنٹ نے کسی کو لگا ہوا امپلانٹ دیکھ لیا اور وہ آپ کے کہتا ہے کہ مجھے امپلانٹ ہی دیں، یا کسی نے فکس دانت کسی کے لگے ہوئے دیکھے اور اس کے اپنے دانت جن سے سپورٹ لینی ہے وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں. جی. تو اس کے لیے وہ آ کے کہتا ہے کہ ضد کرتا ہے. تو اگر عام طور پہ ڈینٹسٹ ضد میں تو نہیں آتے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح کے دانتوں پہ لگائے جائیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کس کام کون سا آپ کو یوزلی ہماری جو کامن پیپل ہیں انہیں اس بات کا ابھی تک اتنا شعور نہیں ہے کہ ڈینٹسٹری میں بھی اسپیشلٹیز جو ہیں وہ ساری ایگزسٹ کرتی ہیں. جیسے آپ کے میڈیسن میں کرتی ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ علیحدہ ہے، آفتھیلمسٹ علیحدہ ہے، آپ کے ENT کے علیحدہ ہیں، ہر چیز کا علیحدہ ڈاکٹر ہے. اسی طرح ڈینٹل سرجری میں بھی امپلانٹولوجسٹ یا پروسٹوڈونٹسٹ جو ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں، میگزیلوفیشل سرجن علیحدہ ہیں، اسی طرح آرتھوڈونٹسٹ علیحدہ ہیں. تو یہ سارے اپنے اپنے پیریوڈونٹولوجسٹ علیحدہ ہیں، یہ اپنے اپنے فیلڈ ہیں. تو آپ کا اگر امپلانٹ میں جا رہے ہیں تو اچھا ہے کہ آپ امپلانٹ اس سے کروائیں جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے. جی. تاکہ اس کو ان چیزوں کا ساری چیز پتہ ہے، ہی از دا بیسٹ پرسن کہ وہ اس کو لگائے. تو ایک تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جو ٹیکنیک ہے اس کو یوز سے ہی کیا جا رہا ہے، انڈیکیشنز ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ بعد میں یہ بھی ہے کہ پیشنٹس جو ہے وہ ان چیزوں کا کتنا کیئر کرتا ہے. جی. مثال کے طور پہ اگر کوئی پروسیسز لگایا ہے تو اس کی بھی صفائی بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ڈاکٹرز جو بھی ڈائریکشن دے کہ کس حد تک آپ نے اس کو کیا چیز کھا سکتے ہیں اس کو فالو کریں. جی. اب آپ نے سوال میں ایک بات کا ذکر کیا کہ پورسلین یا زرکونیم. جی. اصل میں یہ ہمارے جو ہیں وہ فکس پروسیسز میں آ جاتے ہیں. دونوں ہی پروسیسز بہت اچھے ہیں. پورسلین اوور دا ایئرز لاسٹ آئی تھنک اباؤٹ 40-50 ایئرس سے بہت کامیاب ایک پروسیجر جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک میٹل ہوتا ہے، میٹل کے اوپر ہم ایک پورسلین کی لیئر دے دیتے ہیں وچ از یوزلی ٹوتھ کلرڈ. لیکن زرکونیم میں یہ ہے کہ ہم اسے ایسے دانتوں میں جہاں سپیس کم بھی ہو تھن سیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ اپنے آپ میں ایک ایلیمنٹ ہے، ایک میٹل ہے. تو اس کے لیے 2 لیئرز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف پیورلی زرکونیم. اس لیے یہ تھن سیکشنز میں یوز ہو سکتا ہے. تو جب یہ تھن سیکشن میں یوز ہو سکتا ہے تو لیکن اس کی کلر میچیبلٹی بہت اچھی ہے. اس کی تھن سیکشن میں یوز ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا ایستھیٹک سائز جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر انٹیریئر دانت ہیں یا دانت تھوڑے سے پہلے سے ہی پروکلائنٹ ہے یا اس میں اسپیس اور کریٹ کرنا مشکل ہے تو ایسی جگہوں پہ ہم زرکونیم دیتے ہیں آج کل ویسے. ہاں جی. اور اگر دانتوں میں پیچھے آرسی ٹریٹڈ دانت ہیں اور ان میں اسپیس کا ایشو نہیں ہے تو ہم ایسی جگہ پہ جہاں خالی چوئنگ کا فیکٹرز بھی ہیں اس میں بعض کا ہم پورسلین پریفر کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کاسٹ کیا افورڈ کر سکتا ہے. زرکونیم عام طور پر پورسلین سے کافی زیادہ مہنگا ہے.
تو اگرچہ اٹس اے بیٹر اس کی ٹیکنیک اور کوالٹی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ افورڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. تو ان سب چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں لوگ استھیٹکس امپروو کرنے کے لیے بھی آرٹیفیشیل دانت لگواتے ہیں؟ دیکھیں دانتوں پہ خاص طور پہ اسٹیننگ ہم نے دیکھا تھا، انٹینسک اسٹیننگ جو تھی وہ ہم نے اسے پڑھا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہائپر کیلسیفائڈ دانت یا کیلسیفائڈ اچھی طرح سے نہیں ہائپو کیلسیفائڈ ہیں تو اس میں جو ہے وہ دانتوں کے اندر سٹین آ جاتے ہیں. اب ایسی صورت میں یا دانت اگر فرض کریں ایک دانت کی شیپ ہی خراب ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے بعض اوقات ہم اس کے اوپر کراؤننگ بھی کرتے ہیں، اور بعض کا دانتوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم برج دے دیتے ہیں. اگر ایک دانت جو ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ آف آرچ ہے تو اس کو نکال کے ہم اس جگہ برج بھی دے سکتے ہیں. پھر آج کل یہ بھی ہے کہ پیشنٹس بعض کا اگر کسی کے دانت ویسے چھوٹے ہیں، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام اسٹیٹک میں دیکھا تھا کہ ایک خاص ریشو ہوتی ہے، اور جو لوگوں کے دانت ایٹرین ہو جائیں، بہت چھوٹے ہو جائیں، تو پھر ان کو اپنی اسٹیٹک ظاہر امپروو کرنے کے لیے وہ بعض کا چاہتے ہیں کہ نارمل سائز کے بڑے اور خوبصورت دانت آئیں، تو پھر اس جگہ پہ بھی ہم کراؤن کر دیتے ہیں. وہ جو اگلے چھوٹے دانت ہوتے ہیں ان کے اوپر کراؤنز آ جاتے ہیں، تو وہ جو ہیں بڑی نیچرل لک دینا شروع کرتے ہیں. استھیٹک تو بڑی ہی امپورٹنٹ سائڈ ہے، اور دانت تو ویسے بھی فیشیل استھیٹکس میں بہت پرومیننٹ رول جی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جس طرح استھیٹکس امپروو کرتے ہیں اس طرح فنکشن بھی امپروو کرتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، ہمارے پاس کا دانت اگر آرچ سے ہٹ کے ہوں تو ان کا ریلیشن شپ بھی خراب ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں زیادہ کراؤڈڈ ایریاز میں دانت پوری طرح گرو کر کے نیچے والے دانت سے مل بھی نہیں رہا. تو اس میں اگرچہ اور آپشنز بھی ہیں ٹریٹمنٹ کی، لیکن ون آف دا آپشن ہے کہ آپ دانت پہ کراؤن کر دیں، تو فنکشن جو ہے اس کا وہ ریسٹور ہو جاتا ہے، دانت آپس میں مل جاتے ہیں. پھر جیسے دانتوں پہ ہم روٹ کنال ٹریٹ کرتے ہیں اس کے بعد چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بلڈ سپلائی ختم ہو جاتی ہے تو دانت کو ٹوٹنا نہ شروع کر دیں، اور اگر دانت ٹوٹے تو ان کا فنکشن ڈسٹرب ہوگا، تو ہم ایسے بھی دانتوں کو جو ہے وہ کراؤن کرتے ہیں. اصل میں ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا ہے کہ ریہیبلیٹیشن مینس کہ ہم ایستھیسس بھی امپروو کریں، ہم فنکشن بھی امپروو کریں اور ہیلتھ بھی امپروو کریں. تو جب ہم ایک کام کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہی باقی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں سنکرونسلی. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ پارشل ڈینچرز ہوتے ہیں، کمپلیٹ ڈینچرز بھی اس طرح ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس طرح آرٹیفیشیل ٹیتھ لگائیں پیشنٹس کو تو ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے نیچرل ٹیتھ سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے، تو وہ کافی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں لگا دیں. تو کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری طرح میٹ ہوتی ہیں اس میں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پیشنٹس کی ریکوائرمنٹ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب عام طور پہ اولڈ ایج میں پیشنٹ کو یہ زیادہ فکر ہوتا ہے کہ میرا کھانا وغیرہ ٹھیک ہو، اور پوسٹیریئر دانتوں میں فنکشن زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگلے دانتوں میں ایستھیسس زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسٹیٹک ویلیو اس کی زیادہ ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ پیشنٹ کی خواہش ہے کہ میں اچھا نظر آؤں. ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تو کیا کون سی ریکوائرمنٹ ہے، کون سی جگہ ہے. اگرچہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی چیزیں چلتی ہیں. دانت اگر ہم چاہے پوسٹیریئر بنائیں یا انٹیریئر بنائیں، ان کی شیپ بھی اچھی ہونی چاہیے، ان کا کلر بھی اچھا ہونا چاہیے، انہیں میچ کرنا چاہیے، اور فنکشن بھی ساتھ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن کچھ کیسز میں جیسے فل ڈینچر ریپلیسمنٹ ہے یا پارشل ڈینچر لگانا پڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں یہ پیشنٹ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جیسے نیچرل دانت تھے، اگر وہ آپ سمجھیں کہ 100% آپ کا جو ہے فل ڈینچر جو ہم نے ریموویبل بنایا ہے وہ اس کے لیول پہ کام کرے گا، تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم فنکشن ریسٹور کر دیں، آپ کھانا کھانا شروع کر دیں، لیکن آپ کیا کھا سکتی ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے یہ تھوڑا سا اس کا خیال رکھا جائے. اسی طرح اپنی ان کی ایکسپیکٹیشنز کو پھر بتایا جائے کہ ریئلسٹک اپروچ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایلیبریٹ کر دیں کہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں. ناظرین دیکھیں بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے دانت اگر ہم نے آرٹیفیشل لگوائے ہوئے ہیں، اگر تو وہ فل ڈینچر یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ نے یوزلی جیسے کھانا کھاتے ہیں تو اس کے نوالے چھوٹے رکھنے چاہیے. ویسے یہ ویری کرتا ہے، بعض لوگ بہت اچھے اڈیپٹ کر جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ کرنا چاہیے. پھر دوسرا یہ اسٹکی چیزیں جو چپک جائیں، وہ اگر آپ کھائیں گے تو کیا ہوگا، اوپر اور ڈینچر نیچے کے ڈینچر آپس میں مل سکتے ہیں اور وہ منہ کھولتے ہوئے دونوں ڈسپلیس ہو سکتے ہیں، ڈسلوج ہو جائیں گے. اسی طرح جب فکس دانت ہم لگاتے ہیں پھر ہم یہ چیز کا خیال رکھتے ہیں، پیشنٹ کو ہم خاص طور پہ 2 چیزیں منع کرتے ہیں. ایک تو کوئی بونی ہارڈ چیز نہ کھائیں،
کیونکہ بونی ہارڈ چیز کھانے سے خاص طور پہ پورسلن چپ آف ہو سکتا ہے, وہ فریکچر کر جاتا ہے, فریکچر کر سکتا ہے. دیکھیں دونوں میں سے ایک جیسی اسٹرینتھ ہارڈنس کی دو چیزیں ہیں, وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں, دونوں میں سے ایک تو ٹوٹے گی, جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ ٹوٹے گی, یا جو کھانے والا وہ ٹوٹے گا. تو دوسرا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہم منع کر دیتے ہیں اسٹکی چیزیں جو چپکتی ہیں. مثال کے طور پہ چاکلیٹ ہے, اگر کراؤن اینڈ برج بھی لگا ہو تو چاکلیٹ اور کھجور بڑی اس طرح کی چیزیں اگر منہ میں کھائی جائیں تو ان کے ساتھ جب اس کو چباتے ہیں تو وہ چیزیں اس کے ساتھ جو ہوتی ہیں عام طور پہ چاروں طرف اس کے چپک جاتی ہے. جب منہ کھولا جاتا ہے تو ایک بڑا ہائی سکشن پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے برج جیسی مضبوط چیز بھی اتر سکتی ہے. تو اب ہم یہ منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ دو چیزیں نہیں کھانی, ان کا خیال کرنا ہے. تو اسی طرح یہ جو ہوتا ہے ہمیں یعنی کہ کیا چیز لگا رہے ہیں اس کے مطابق پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں. یوزلی آپ کہیں کہ اگر ہم 70 to 80% چیزیں ریسٹور کر گئے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے. اور لیکن جو فکسڈ بریجز ہیں ان میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مور دین 90% فنکشن, ہیلتھ اور ایستھیٹک ریسٹور ہو جاتا ہے. ایکسپیکٹیشنز بھی, ہاں, تو یہ بڑی میرا خیال ہے بہت ہائی پرسنٹیج ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑی سی پیشنٹ کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے, کیونکہ پیشنٹس کو ظاہری سی بات ہے کہ وہ تو ایکسپیکٹ کریں گے کہ شاید ان کے نیچرل سے بھی زیادہ بہتر وہ تو چاہیں گے. جی بالکل, یہ ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کو اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اور ان کو سمجھنا چاہیے ہاں, اور اس کو کہ اپنی ایکسپیکٹیشن بہرحال یہ آرٹیفیشیل دانت ہیں, ان کی کچھ نہ کچھ تو لیمیٹیشنز ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر ہمیں آرٹیفیشیل دانتوں کا کیسے خیال کرنا چاہیے, ان کا کیئر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر تو فکس لگے ہوئے ہیں تو جیسے نارمل برشنگ کرتے ہیں, جیسے ہم اپنے دانتوں کی ہم نے اپنے پروگرام میں فلاسفی یہ دیکھی, کھانا نہیں پھنسنا چاہیے اور کھانا پھنسا ہوا نکل جانا چاہیے. تو یہی ہے, آپ برشنگ کریں, آپ ان کے درمیان جو بھی نیکسٹ دانت ہیں برج کے ساتھ اگر کوئی اور دانت ہے تو کھانا نہ پھنسنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اورل ہائیجین کا اسی طرح خیال کریں جیسے پہلے کریں, بلکہ تھوڑا سا اس سے زیادہ کریں. اور اگر آپ نے جو آپ کے دانت ریموویبل ہیں تو ان کو اگر اتارنا ہے کیسے صاف کرنا ہے, کس چیز سے صاف کرنا ہے, اور دوبارہ کیسے استعمال کرنا ہے, اگر اتار کے رکھنا ہے تو کیسے کرنا ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک عام طور پہ سمجھائی جاتی ہیں. اور ان کو ان کی اب پیشنٹ جو ہے وہ جتنا زیادہ اس کے مطابق چلے گا اتنے ہی اچھے رزلٹ اس کو ملتے ہیں. ٹھیک, جتنا وہ ڈینٹسٹ کی ایڈوائس کو فالو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ آرٹیفیشیل دانتوں کو ہمیں کیسے اور کب لگوانا چاہیے, ان کا کیئر کب کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا, اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.